सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, और ये दो अमल आपको जिंदगी में इंशाअल्लाह बहुत काम देंगे। वो दो अमल ये है कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अवला कर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखे। इसमें फतूहात के दरवाजे, वो रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निज़ाम की फतूहात, वो गैबी बरक़ात की फतूहात, वो जिंदगी का कदम उठे कामयाब हो नाकाम ना हो, जहां जहां राहें खुले, जहां जहां रास्ते खुले, जहां जहां मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी। और यकीन से कीजिएगा, 17 और 19 का आदत याद रखिएगा। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन करना जरूर है। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, बहुत रहमत है। क़िबला मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्टली तारुफ थोड़ी सी चीज़ों को हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी यूनिक है लाहौर के दाता की नगरी में इतना बड़ा म्यूजियम, और आपकी मोहब्बत इसमें नजर आती जी। ये अपकरी म्यूजियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है, तो जगह ये चूंकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज के इसमें, और पुरानी चीजें बहुत ज्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊंट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूं मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊंट की हड्डियां हैं या कोई और? सिर्फ ऊंट की हड्डियां हैं, और ऊंट की ये देखें ना, ऊंट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊंट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊंट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊंट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है। अच्छा, क़िबला मैं म्यूजियम पे नजर गई है, वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ जरा वो भी साथ साथ एक जना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसकी कोई जो है तारीख आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुरानी चीजें, चूंकि मुझे शौक है पुरानी चीजें जमा करने का, तो इसका दौर ही खत्म हो गया। तो जिन चीजों का दौर खत्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूं। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीजें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नजर आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीजें हैं जो हमारे पास ये हैं, जो कि जगह नहीं है। अब ये देखिए ऊंट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन, जी कालीन जो दरी है, दरी ऊंट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊंट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है, ऊंट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते का ये खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, क़िबला इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, बुढ़ापे नहीं थे, और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियां नहीं थी। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियां, परेशानियों में मुब्तला हो गए।
ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنی میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے, تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا, یہ شہداء کی کیپ ہے, یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے, اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا, تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کر رہا ہوں. میں دیکھوں رانا صاحب کو بات کرنا چاہیں اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر, اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی, سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے. وہی دیکھا کہ آپ نے بڑی محبت سے ان تصویروں کو اٹھایا, اور یہ قبلہ کا بھی ایک محبت اپنے وطن سے, اپنے پاک فوج سے, اپنے جوانوں سے اور اپنی چیزوں سے محبت جو ہے, اور وطن کی جو محبت یہ بھی دین ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی دین ہے. تو قبلہ یہ جو ہے نا ہمیں ہماری بڑی ایک یونیک بات تھی, اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اس طرح اپنے ورثے سے پیار نہیں کرتی. قبلہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی قصور ہے, ہم نے نہیں سمجھایا. نسلوں کا تو قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے, یہ وردیوں کی ذمہ داری ہے, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو نسلوں کا تو کوئی قصور نہیں, وہ میرا قصور ہے. ہر بندہ یہ کہے. اچھا قبلہ, اس میں یہاں پہ ایک بڑی یونیک چیز سائیکل میں دیکھ رہا ہوں, بڑی پرانی ہے. آپ نے سائیکل پہ سفر جو ہے نا اسکول جاتے ہوئے گاؤں میں کیا, تو آپ نے لگتا ہے اس یاد کو بھی. میں گاؤں میں نہیں رہا, میں شہر میں رہا ہوں. شروع سے میرا بچپن سارا شہر کے ہیں ہم, لیکن اس کے بعد میں نے سائیکل پہ سفر کیا. میرے پاس اپنی سائیکل تھی جو میں نے سفر کرتا تھا. اب لوگ نا اس طرح صحت مند بھی نہیں ہے قبلہ, لوگ جو ہے نا سائیکل پہ سفر بھی نہیں کرتے, سواریاں آ گئیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سائیکل تو خود ایک ورزش ہے اور صحت اور فٹنس کا راز ہے. اچھا, یہ جو پڑے ہوئے پتھر ان کی کیا, یہ کہاں کے پتھر ہیں؟ پرانی اینٹیں ہیں جو پرانی عمارتوں سے پڑی تھیں, گری تھیں, انہوں نے پھینک دی. میں نے اٹھا کے ان کو سنبھالا, رکھا, اور یہ بھی ہمارا ورثہ ہے. یہ بھی کچھ یہاں پہ پورشن ہے, یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چرخہ بھی پڑا ہوا ہے. پھر دریائے سندھ کے آر پار سامان لے جانے کے لیے قدیم کشتی کا نیچے اس کے اوپر کشتی رکھ کے اس کشتی کو پھر آر پار لی جاتے ہیں. یہ وہ پرانا پڑا ہوا ہے کشتی کا, جس پہ کشتی سواری کرتی ہے. آپ کی بڑی تلاش ہے قبلہ اس پہ. بے در ہیں, درد مند ہیں, مریض ہیں, اور اس کا حل صرف موت ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. مانگنا ہے, رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں, وہ بہت کمال نفل ہیں, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تصویر آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کریں. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس مسئلے, مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر. خون کی بیماریوں میں, جلدی بیماریاں, سکن کی بیماریاں, خون گاڑھا ہے, کولیسٹرول ہے, یوریا ہے اس میں, اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار. اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے. اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا, ہر وقت پریشان رہنا, اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی, مسائل جلد حل ہوں گے. ایک عمل دیتا ہوں, بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور درود سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں, 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی, اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں, برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے,
اس مسئلے مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اصغر کے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ،